बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल असर। कसम है वक्त की जो तेजी से गुजर जाता। ऐ लोगो, गुजरे हुए वक्त में, गुजरे हुए जमानों में तुम्हारे लिए गौर व खौस का बहुत सा सामान है। अगर तुम गौर करने की जहमत करो तो तुम गौर करके इबरत का बहुत सा सामान हासिल कर सकते हो। ऐसा सामान जो तुम्हारी जिंदगी को राह रास्त लाने पर एक अहम रोल अदा कर सकता है। फारसी ज़बान के एक शायर अल्लाह वाले फरमाते हैं, आकबत मंजिले मा वादिये खामोशा सद, हालिया गुलगुला दर गुंबदे अखलाक अंदा। फरमाते हैं कि ये 4 रोज़ा जिंदगी, ये पल दो पल की जो घड़ी हमें मिली है, ये जो जिंदगी हम गुजारते हैं, ये बहुत मुख्तसर है, ये आर्जी है, ये फानी है, इसका वक्त बहुत थोड़ा। और आप सब लोग जानते हैं कि जो चीज थोड़ी होती है वो कीमती होती है, और जो चीज कीमती होती है उसको उतना ही ज्यादा ख्याल से और एहतमाम से इस्तेमाल किया जाता है। वो कहते हैं कि ये जिंदगी जो आर्जी है, इसका अंजाम ये है कि हमने सदियों तक कब्रिस्तान के गोशे में, शहर खामोशों के गोशे में, रात के सन्नाटों में, कब्र की तन्हाइयों में पड़े रहना। तो कहते हैं मैं फिर तुम्हें नसीहत करता हूं, मेरी नसीहत सुन और ध्यान कर कि इस आर्जी जिंदगी को इस तरह इस्तेमाल में ला कि तुम्हारी जिंदगी में हलचल हो, जोश हो, हंगामा हो, वलवला हो, इनकलाब हो, तुम्हारी नामवरी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शोहरत और तुम्हारी जिंदगी का चर्चा आसमान के गुंबद तक। आसमान का गुंबद तुम्हारे नाम से, तुम्हारी इज्जत से, तुम्हारे शोहरत से जो वो गूंजे, क्योंकि ये है बहुत काम। इसको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना, बड़े ख्याल से इस्तेमाल। फजूल कामों में, मजाक रात में, ठट्ठे मजाक में इसको जाया ना कर देना। ये थोड़ी सी पूंजी जो मोती और जवाहरात से ज्यादा कीमती है, इसको फजूल जाया ना करना। हजरत इकबाल भी यही कहते हैं, हमें झंझोड़ते हुए फरमाते हैं, है मगर फुर्सते करदा नफस दो नफस, कि ये जो जिंदगी है ये क्या है, 2 सांस, 2 सांसों का किस्सा है। और उसके बाद क्या है, इवज यक 2 नफस कब्र की शब है दराज। ये थोड़ी सी जिंदगी गुजारने का बदला और अंजाम ये है कि फिर कब्र में जा लेटना है, वहां सदियों तक कब्र की तन्हाई में रहना, कब्र की रात में जिंदगी गुजारनी है। इसलिए एहतियात से, ख्याल से, बिल्कुल संभल संभल कर। एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं, जिंदगी इंसान की है मानिंदे मुर्ग खुशनवा, शाख पे बैठा जरा सा चहचहाया उड़ गया। कहते हैं हमारी जिंदगी की मिसाल उस परिंदे की तरह समझो जो बाग किसी हिस्से में, किसी टहनी पर बैठता है, थोड़ी देर गाता है, मुस्कुराता है और उड़ जाता है, फिर उसका नाम निशान मिट जाता है। कहते यही हाल हमारी जिंदगी का, इतनी आर्जी, इतनी मुख्तसर। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसको यादगार बना दे, एक एक लम्हे को अमर कर दे, ताकि जमाना बाद में तुम्हारे गुजरे हुए औकात को सामने रखकर तुम्हारी कहानियां तरतीब दे, जैसे कि पहले गुजरे हुए अजीम लोगों की कहानियां तरतीब दी गई हैं, और बाद में आने वाले लोगों ने अपने दिलों और दिमागों को उनकी कहानियों से गरमाया है। मंजिल को पल दो पल का ठिकाना बना के चल, राहों में अपने प्यार की महफिल सजा के चल। इस तरह दुनिया वालों से प्यार और मोहब्बत से पेश आ कि बाद में जमाना तुम्हारा नाम अदब से ले, एहतराम से ले। मेरे अजीजों, बात को आगे बढ़ाने से पहले वक्त की कदर की अहमियत आपके ज़हन नशीन करने से पहले 2 हकायात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर हम इन कहानियों पर गौर कर लें तो हमारे लिए इबरत का बहुत सा सामान है, हम राह रास्त पर आ सकते हैं।
ہمیں وقت کی قدر کا پتہ چل سکتا ہے. ہم جو وقت گنوا رہے ہیں فضول کاموں میں، شاید ان کہانیوں پر غور کرنے کے بعد ہم رک جائیں، ہم ٹھہر جائیں کہ یہ وقت ایسی چیز نہیں ہے کہ ضائع کیا جائے. تو نیک لوگوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک آدمی اس کو کنویں میں الٹا لٹکایا ہوا تھا. وہ کنویں میں الٹا لٹکا ہوا ہے، مگر جب اس کو کنویں میں لٹکایا گیا تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے نیچے جو ہے نا وہ شہد کا ایک چھتا، شہد بھرا ہوا ہے. وہ تڑپ اٹھا کہ چلو مجھے اگر لٹکا دیا میں کسی طرح شہد جو ہے نا اس کو حاصل کر. اوپر سے اس کا رسہ باندھا ہوا ہے، مگر وہ دو خطروں سے آگاہ نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ جو شہد حاصل کرنے کی وجہ سے دو خطرناک جو کام ہے وہ سے سامنا اس کو. ایک تو جہاں شہد کا چھتا ہے اس کے نیچے ایک اژدہا جو منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے، اور اوپر جو جہاں اس کا رسہ باندھا ہوا ہے کھونٹے کے ساتھ، وہاں اس رسے کو دو چوہے کاٹے جا رہے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ دو چوہے کاٹے جا رہے ہیں. ایک چوہا سفید ہے، ایک چوہا کالا. مگر اس بندے کو نہیں پتا. وہ کہتا ہے کہ اس کو لالچ ہے کہ میں شہد حاصل کر لوں، میں شہد کھا لوں، میں شہد کی لذت پالوں. مگر وہ یہ نہیں جان رہا کہ تمہارا رسے کو تو چوہے کاٹ رہے ہیں، اور جو ہی تو گرے گا اژدہا تمہیں ہڑپ کر لے گا، اسی وقت نکل لے گا. وہ دو چوہے، ایک کالا اور سفید، رات اور دن. اور یہ رسہ ہماری زندگی کا ہے. رات اور دن کا چوہا رات دن ہمارے رسے کو کاٹے جا رہے ہیں، مگر ہمیں خبر نہیں. ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم دھڑام سے گریں گے اور اژدہا ہمیں نکل جائے. بڑے خیال کی ضرورت ہے، بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. ایک دوسری حکایت جو نیک لوگوں نے بیان کی ہے کہ ایک جوہری گزر رہا تھا، سنیارا جوہری گزر رہا تھا. تو راستے میں ایک باغ آیا. ایک گاؤں سے اس کا گزر ہوا تو ایک راستے میں ایک باغ آیا. باغ میں اس نے تھوڑی دیر آرام کیا، باغبان سے فروٹ لے کر کھایا اور کنویں کا ٹھنڈا پانی پیا اور چلا گیا. باغبان نے دیکھا کہ جوہری مسافر اپنی ایک تھیلی بھول گیا. باغبان نے جب وہ دہقان نے تھیلی نکالی تو اس میں چھوٹی چھوٹی چمکدار گولیاں تھیں، بانٹوں کی طرح کی. تو اس نے کہا چلو غلیل میں بانٹے ڈالنے کی بجائے میں یہ چلاتا ہوں. اس نے یہ چلانے شروع کر دیے. وہ گولیوں کی مدد سے کوے اڑا رہا ہے، طوطے اڑا رہا ہے اور دوسرے جانور اڑا رہا ہے. سب اس نے ختم کر دیے، صرف ایک وہ رہ گیا اس کے پاس، وہ موتی. تو ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا، ایسے ایسے کرتا جا رہا تھا موتی کو. سنیارا ایک جوہری کی نظر پڑی. وہ تڑپ اٹھا، بھاگ کر آیا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا یہ کیا ہے، کوئی قیمتی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ لیا کہاں سے تو نے؟ اس نے کہا ایسے ایک آیا تھا میرے پاس مسافر، وہ تھیلی بھول گیا، اس میں تو سینکڑوں تھے، میں نے سارے کووں پر چلا دیے، سارے طوطوں پر چلا دیے، ایک بچا. اس نے کہا اس کی قیمت پتا تمہیں؟ اس نے جب باغبان کو بتایا کہ ایک موتی کی قیمت کروڑوں روپیہ ہے، اور یہ وہ موتی ہے جو بادشاہ کے تاج میں لگتا. دہقان باغبان قیمت سن کر تڑپا اور وہیں مر گیا. یہ ہم مثال ہمارے وقت کی ہے کہ ہم وقت کو غلیل میں ڈال کر اڑائے جا رہے ہیں. جب آخری موتی رہ جائے گا پھر ہماری جان نکل جائے گی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم وقت کی قدر اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں یہ مفت ملتا، مگر جب فرشتے آئیں گے اور جان نکالنے لگیں گے پھر ہم اسی وقت کی قدر کا ہمیں پتہ چلے گا، اور پھر ہم کہیں گے ہم سے پوری دنیا لے لو، جو کچھ ہے ہمارے پاس لے لو، ہمیں ایک دن نہ دو، صرف چند گھڑیاں دے دو. مگر فرشتے پوری دنیا لے کر بھی چند گھڑیاں نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں اختیار نہیں. تو میرے عزیزو، حالی نے بھی یہی نصیحت کی تھی اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو، کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانی، یہ وقت پھر نہیں آنا، جب یہ گزر گیا تو پھر نہیں آنا. ہر چیز دوبارہ مل جانی ہے، وقت کی ایک گھڑی دوبارہ نہیں ملتی. اسی لیے جتنے بھی کامیاب لوگ ہوئے ہیں، بڑے لوگ ہوئے، انہیں سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ قدر وقت کی. امریکہ کے صدر ابراہیم لنکن کے حالات میں آتا ہے تو اپنے وقت کو اتنے دھیان سے استعمال کرتے تھے،
اتنا خیال رکھتے تھے وقت کا کہ رات کا صرف 3 گھنٹے رات کو سوتے تھے. کہتے زندگی سونے کے لیے نہیں ہے، وقت کو میں سو کر کیوں برباد کروں. ابراہیم لنکن رات میں صرف 3 گھنٹے سوتے تھے. اور ابو مسلم خراسانی کے حالات میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں بنو امیہ کے تختے کو الٹ کر رہوں گا، تو گھر والوں کو انہوں نے کہا کہ میرا بستر لپیٹ دو. یہ بستر اس وقت کھلے گا، میں اس وقت آرام کے لیے لیٹوں گا جب میں بنو امیہ کا تختہ الٹ دوں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں بنو امیہ کی مضبوط حکومت، اس کی بساط لپیٹ دی گئی. ہمارے ہندوستان کی مثال ہے کہ جب 1191 میں سلطان شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور پرتھوی راج سے مقابلہ ہوا. پرتھوی راج بڑی زبردست اور منظم فوج کے ساتھ سامنے آیا. افسوس کہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کو شکست ہو گئی. جب سلطان کو شکست ہو گئی تو اس وقت کے اللہ والے جن کی وجہ سے پورے ہندوستان میں اسلام کی جو ہے روشنی پھیلی، اسلام کا نور پھیلا، اسلام کی بہار آئی، اسلام کی چاندنی پھیلی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تو حضرت نے جب دیکھا کہ کہیں سلطان مایوس نہ ہو جائے، انہوں نے کہا کہ مایوس نہیں ہونا. میں آپ کو کہتا ہوں، سلطان کو مخاطب ہو کر کہا کہ سمجھ لو 1 سال گزرنے نہیں پائے گا کہ مسلمان پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کریں. اور انہوں نے پھر وہ جملہ بولا جس کو اللہ نے صحیح ثابت کیا. انہوں نے کہا سلطان ہم نے پرتھوی راج کو زندہ پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیا. سلطان اس ایک جملے نے سلطان کے عزم میں، سلطان کی روح میں توانائی بھر دی. سلطان نے کہا کہ میرا بستر لپیٹ دو، میں بستر اس وقت کھولوں گا جب میں پرتھوی راج کو شکست دوں. 1 سال گزرنا نہیں پایا. 1192 میں سلطان نے پرتھوی راج کو شکست دی. حالانکہ فوج کا یہ عالم تھا کہ سلطان کے ساتھ 1,25,000 لوگ تھے اور پرتھوی راج کے ساتھ 3.5 لاکھ لوگ تھے. 150 راجے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی تھے. پھر بھی اس کو شکست فاش ہوئی. مسلمانوں نے اس کو زندہ گرفتار کر کے قتل کیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کی قدر کی، وقت کا خیال رکھا. پھر وقت نے پوری دنیا کو ان کے سامنے جھکایا، زمانہ ان کے سامنے جھکا، ایک جہان ان کے سامنے جھکا. اب میں میرے بیٹوں میں شیر شاہ سوری کا آپ کو 1 دن کا معمول بتاؤں گا. جنہوں نے صرف 5 سال تک حکومت کی، مگر اب بھی ان کے نقش و نگار نظر آ رہے ہیں. صرف 5 سال حکومت کی اور نقش و نگار ہر جگہ نظر آ رہے ہیں شیر شاہ سوری کے. کیسے وہ دن گزارتا تھا، سنیے کہ 1 دن کا معمول اس کا. شیر شاہ سوری تہائی راہ رہتی کے بیدار ہو جاتا، بادشاہ ہونے کے باوجود آدھی رات کو اٹھ جاتا. اب تو حال یہ ہے نا کہ جڑا 4 لوما لالوے یا 2 گڈیاں جے کو آ جان، وہ سویرے اٹھنا اپنی توہین سمجھدا. کیا لکھا ہے؟ شیر شاہ سوری تہائی راہ رہتی کے بیدار ہو جاتا، غسل کرتا اور نوافل پڑھتا. آدھی رات کو غسل کرتا اور نفل پڑھنے شروع ہو جاتا. نماز فجر سے پہلے اوراد ختم کر لیتا، یعنی جو ورد وظیفے کرنے ہوتے ہیں نماز فجر سے ہی پہلے ختم کر لیتا. ابھی فجر کی اذان نہیں ہوتی، ذکر و اذکار اپنے ختم کر لیتا. پھر مختلف سیگوں کے حسابات دیکھتا، بیت المال کو دیکھتا کہ کہاں سے پیسہ آیا اور کہاں جانا، اور دن کے اہم کاموں کے متعلق حکام و اہلکاران سلطنت کو ہدایت دیتا. جو وزیر، مشیر اور متعلقہ ڈپارٹمنٹس تھے سب کو نماز فجر سے پہلے ہی ہدایت دیتا کہ تو نے آج یہ کرنا ہے، اور جو کل کیا ہوتا تھا اس کو چیک بھی کرتا، اور روزانہ کا نظام عمل بتلاتا تاکہ دن کو سوالات سے اس کو پریشان نہ کرے. ان سب سے فارغ ہو کر نماز فجر کے لیے وضو کرتا. اب دوبارہ وضو کرتا اور فجر کی نماز کے لیے نکل جاتا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا. ادھر چھوٹا سا کارخانہ نا کھڈیاں، وہ سال میں ایک بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا. اس نے اپنے آپ قسم کھائی ہوئی ہے میرے پاس 4 پیسے آ گئے، میں اور میری اولاد مسجد میں نہیں جائے گی، انہیں لگ پتا جائے گا. پھر اذکار
وہ اوراد میں مشغول ہو جاتا، پھر ذکر و اذکار میں لگ جاتا۔ ابن تیمیہ فرماتے تھے میری خوراک ذکر ہے، اللہ کا ذکر میری خوراک ہے۔ اتنے میں حکام سلام کے لیے حاضر ہوتے، بادشاہ نماز اشراق سے فارغ ہو کر لوگوں کی ضروریات معلوم کرتا۔ ادھر بڑے بڑے جڑے نا علم والے، ان کو نہیں پتا نماز اشراق کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے۔ نماز اشراق پڑھنا، فجر پڑھتا، اشراق پڑھتا، معلوم کرتا، اور گھوڑے، علاقے، جگیریں اور مال جس کو جیسی ضرورت ہوتی دیتا۔ پھر اہل مقدمہ اور داد خواہوں کی طرف متوجہ ہوتا، ان کی داد رسی اور حاجت براری کرتا۔ پھر افواج، شاہی اور اسلحہ کا معائنہ کرتا اور فوج کے لیے امیدواروں کی قابلیت اندازہ کر کے ان کے تقرر کا حکم دیتا۔ پھر ملک کی روزانہ کی